First of all, Assalamu alaikum. Do we have to do this in English or would you prefer Urdu? Personally, مجھے اردو اچھی لگتی ہے. But either way, we can go with whatever you want. Comfortable? Alright, okay. چلیں اردو سے اسٹارٹ کرتے ہیں, then we will slip into English. وہ ایک آج جو میرے جو معاملہ ہے, سب سے پہلے میں ایک معذرت نامہ پیش کروں کہ وہ ایک اردو میں کچھ شعر ہے اس طرح کا کہ and I'm probably gonna mess it up, بہت عرصہ ہوا مجھے پڑھے ہوئے, کہ ادھر زلفوں میں کنگھی ہو رہی ہے خم نکلتا ہے, ادھر کھچ کھچ کے رک رک کے ہمارا دم نکلتا ہے, الہی خیر ہو الجھن پہ الجھن پڑتی جاتی ہے کہ ان کے گیس منہ کا خم نہ اپنا دم نکلتا ہے. ادھر مسئلہ ختم ہوتا ہے نہ ادھر کے الجھن پہ الجھن پڑتی جاتی ہے. So today I'm going through a bit of that. My son was not well last night, تو میں سو بھی نہیں سکا پوری طرح سے. ہچکی somehow I'm not sure کہ یہ خیر سگالی کے طور پہ ساتھ لگی ہوئی ہے. And obviously with the رمضان, اور میرے جیسے بردر بتا رہے تھے کہ میرے بارے میں ایک ریپوٹیشن ہے کہ میں کام رہتا ہوں, یہ رہتا ہوں. It's probably because I'm a person of extraordinarily low energy. تو رمضان میں وہ انرجی اور زیادہ ڈاؤن ہوئی ہوتی ہے. تو you know, if you do feel bit of disconnect, disregimental conversation, تو اس کی معذرت قبول کیجیے گا. Sorry. In all this, I forgot the question. Your question was? Tell us a bit about your professional life, your education. Okay. Education, well, I've done my information sciences, I've done my business management, and LLB, and those are the academic qualifications. But in addition to that, there are some professional qualifications that are about human psychology and coaching and neuro-linguistic programming, business consultancies. And quite often when people ask me, what do I do for a living? I ask them, what day of the week are you talking about? Because it isn't the same thing that I do. It's always something new. So again, it depends what day of the week we're talking about. When you sort of look at today's Pakistani youth, you are inspired by the wisdom in society, and obviously बहुत ज़्यादा Western ideologies भी penetrate की हुई society. And because of it, you see a lot of sort of authentic behavior towards being a Western towards people. What do you think? Does it sort of change from different segments of society? یہ different ہے یا پھر آپ کے لگتے ہیں کہ overall youth کا یہی mindset چل رہا ہے? And what do you think? Are you influenced in is stage going to be bottom? You've got mixed feelings وغیرہ. Obviously I am hopeful. اگر میرے جیسے بندے کو BNU میں بلایا جا سکتا ہے تو do you think I'm going to lose hope? No, absolutely not. دیکھیں, hope مجھے اصل میں اپنے نوجوانوں سے ہی ہے, because آپ کو نہیں پتا آپ کتنی بڑی چیز اچیو کر رہے ہیں. Trust me, you have no idea کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں, جس طرح سے کلچرل انویژن آپ پہ کی گئی ہے, you know, جب آپ کو پتا ہے کہ and I'm going to ask this open question and anyone can answer, کہ غلامی کی بدترین قسم کون سی ہوتی ہے? What do you think? Sir? سوچ آپ کی اپنی نہ ہو. اوکے, غلام کا تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے, سوچ اس کی اپنی نہیں ہوتی. Okay. But we are looking for something even worse than that. Yeah. جب کوئی ہوپ نہ ہو. Sure. اگین غلامی میں جو ہی آپ جاتے ہیں آپ کی امید ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری بری قسمیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن غلامی کی بدترین قسم وہ ہوتی ہے جب غلام کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ غلام ہے. کیونکہ باقی جتنی چیزیں آپ نے کہی ہیں نا, اس کے خلاف آپ ایک ریزسٹنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. But when you don't even know that you're a slave, how would you challenge that? تو آپ کے اراؤنڈ جو سسٹم کریٹ کیا گیا ہے تھرو میڈیا, تھرو پالیٹکس, وہ ایسا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. But against the run of play, بچیوں نے نقاب کرنے شروع کیے, بچوں نے داڑیاں رکھنی شروع کی. جہاں مسجدیں آپ آباد کر سکتے ہیں یونیورسٹیز میں آپ نے کی. You said no to it because this is that spirit you get. یہ آپ کا انٹلیکچوئل ڈی این اے ہے. یہ ایک مسلمان کا انٹلیکچوئل ڈی این اے ہوتا ہے جو آپ فگر آؤٹ نہیں کرتے ہیں, it just happens. کیونکہ
جب میں کہتا ہوں آپ کتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں تو what you need to understand is کہ آپ نے اس کو ایک بڑے لیول پہ کنیکٹ کرنا ہے, میکرو لیول پہ. وہ میکرو لیول کیا ہے؟ وہ میکرو لیول یہ ہے کہ پاور سٹرگل دنیا میں ہمیشہ رہی ہے, ہمیشہ سے. تو ایک ڈومیننٹ طاقت ہونی چاہیے. پچھلی صدی میں اتفاق سے 3 طاقتیں اکٹھی ہو گئی, لیکن یہ دنیا کے سسٹم میں الاؤ نہیں ہے کہ 3 طاقتیں سملٹینیسلی, ایون 2 طاقتیں سملٹینیسلی دنیا پہ راج کریں. ایک طاقت فیشزم کی تھی, ایک کمیونزم کی تھی, اور ایک لبرلزم کی تھی. ہم مسلمان کسی گنتی میں نہیں تھے. ہم تو اکثریت تو غلام تھے, کلونیل سیٹ اپ کا حصہ تھے. یہ تو 60s آن ورڈز آزادیاں ملنا شروع ہوئی تھی. 47 میں ہمیں ملی, اکا دکا اور ملکوں کو ملی. 60s آن ورڈز پر یہ سسٹم جو ہے آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا. یہ جو 3 بڑی طاقتیں تھیں یہ کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی. تو ہوا کیا, ان میں سے 2 نے اتحاد کر کے یہ تیسری پہ ٹوٹ پڑے. یعنی کمیونزم اور لبرلزم یہ اکٹھے ہو گئے اور فیشزم کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ دیا. فیشسٹ, 1-2 فیشسٹ کا نام بتا سکتے ہیں مجھے, بڑے فیشسٹ؟ جی, ہٹلر, مسولینی. ایبسولوٹلی. فیشزم آج کل گالی بن گیا, لیکن کسی زمانے میں لوگ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ وی آر فیشسٹ, فیشزم پہ یقین رکھتے ہیں. بڑا فخر تھا ان کو. یہ دونوں اکٹھے ہوئے, اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد فوری طور پہ یونائٹڈ نیشنز بنائی ان دونوں نے مل کے. 5 وہاں پہ ممبرز ہیں جن کو پرماننٹ پلیس ملتی ہے سیکورٹی کاؤنسل میں, جن میں سے 2 کمیونسٹ ہیں, 3 لبرل ہیں. I don't need to explain کون لبرل ہے کون کمیونسٹ ہے, وہ آپ دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ان کی آپس میں لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے. میکارتھیزم امریکہ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے, کولڈ وار گلوبل لیول پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اور لیٹ 80s ارلی 90s میں کمیونزم بھی کولیپس کر جاتا ہے. اب دنیا میں طاقت بچتی ہے ایک, which is liberalism. اس کے لیے برٹن ووڈ سسٹم کریٹ کیا گیا کہ کس طرح سے ہم امریکہ کو لیڈ دے کے سارے ویسٹ کو اسٹرانگ کریں گے. پھر برٹن ووڈ سسٹم کو ختم کیا گیا, فیٹ ماڈل, گولڈ اسٹینڈرڈ ختم, فیٹ ماڈل آ گیا, کرنسی, ایوری تھنگ. اٹس این انٹائر سسٹم جو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے قائم کیا گیا. اس میں بڑے بڑے ادارے بنائے گئے مونوپلیز کریٹ کرنے کے لیے, ورلڈ بینک, IMF, یہ سارے برٹن ووڈ سسٹم کا حصہ ہے. دس از ہاؤ یو آکوپائی دا ورلڈ. اس زمانے میں اینڈ آف ہسٹریز بہت پاورفل ایک تھاٹ ڈیولپ ہوئی اینڈ آف ہسٹریز کی 90s میں. وائی, واٹ ڈز اٹ مین اینڈ آف ہسٹریز؟ کہ اب رہتی دنیا تک لبرل آرڈر نہیں دنیا میں پریویل کر رہا ہے, ایوری تھنگ ایلس از گون. اس سارے سسٹم میں ایک انوملی پیدا ہوئی, دا مسلمس. ان کا کیا کریں؟ آپ نے ہم جنس پرستی عام کرنی ہے, آپ نے کیپٹلزم عام کرنا ہے, اپنے سسٹمز کو عام کرنا ہے. ایک ایک کر کے دنیا کے سارے سسٹمز آپ کے سامنے سرنگو ہو گئے. عیسائیت یورپ میں جو اس کا اسپرچول ہوم لینڈ تھا وہاں پہ ختم ہو گئی. یہودیت زائنزم میں کنورٹ ہو گئی. آرتھوڈاکس جوز کو مار کے رکھ دیا انہوں نے. زائنس وہی کر رہے ہیں جو ان سے نیو کونس کرانا چاہتے ہیں. کمیونزم فنشڈ, فیشزم فنشڈ. پیچھے ایک طبقہ پیچھے بچ گیا ہے جنہوں نے سر اٹھانا شروع کیا ہے, اور اس کا ہمیں کچھ فگر آؤٹ کرنا ہے. اس کا سلوشن کیا ہے؟ پورے مڈل ایسٹ کو فائر بال میں کنورٹ کر دو, ملکوں کے ملک تباہ کر دو, ان کو کلچرل انویژن کر دو, ان کے ملک میں ایسا میڈیا کریٹ کر دو جو حلال حرام کی تمیز ختم کر دے. ان کے ملک کے اندر وہ سسٹم لے کے آ جاؤ کہ جہاں پہ جو تمہاری شریعت نے حدیں متعین کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں. ان کی ہولی پرسنالٹیز پہ اٹیک کرو, ان کو ڈی سینٹسائز کر دو, بار بار اتنی گستاخی کرو کہ یہ بھی نارمل ہو جائے. ان کے نیشنل ہیروز کو ڈسکریڈٹ کر دو. جناح سیکولر, اقبال سیکولر. رینڈ کارپوریشن نے 4 کیٹیگریز مسلمانوں کے ڈیفائن کر دی. بنانے کے بعد انہوں سے بتایا کون سے 2 ایسے ہیں جن کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے, کون سے 2 ہیں جن کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. ان میں 2 میں سے ایک کو زیادہ ڈسکریڈٹ کرنا ہے, ایک کو لفٹ نہیں کرانی ہے. جس کے پیچھے تھنک ٹینکس ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ خود وہ صاحب گلا کر رہے ہیں کہ یہ نقاب بڑا نارمل بیہیویئر ہے, کیونکہ ان کو نظر اتنا آنا شروع ہوا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آپ کی اسٹرگل ہے یہ ایک میکرو لیول سے جڑی ہوئی ہے. وہ طاقتیں جنہوں نے کمیونزم, فیشزم, عیسائیت, یہودیت سب کو ختم کر دیا ہے,
اور آپ کے اراؤنڈ وہ سسٹم بلڈ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اگینسٹ دی اوڈ یو اسٹینڈ فار یور ریلیجن. اگینسٹ دی اوڈ یو سے نو تھینک یو. 200 ملین ڈالر کی فنڈنگ آ رہی ہے پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے لیے. عورت مارچ مافیا, موم بتی مافیا, یہ ٹرانسجنڈرزم, دس دیٹ اینڈ دی ادر, آل آف دیم, ہر طرف سے حدیث یاد آتی ہے کہ یہ تم لوگوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. مفہوم اس کا یہ ہے. کوئی اینگل رہے گا جس کا میں نے ذکر نہ کیا ہو. آپ کی اکانومی سود پہ کھڑی ہے, آپ کا پولیٹیکل سسٹم لبرل ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ احد, اشہد ان لا الہ الا اللہ. مجھے آپ لوگ اس لیے اچھے لگتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت سے ہمارے اسپیکرز بھائی آتے ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ کیا کر رہے ہو, آنکھیں کھولو, یہ کرو, وہ کرو. لیکن جو آنکھیں آپ نے کھولی ہوئی ہیں, I'm witness to it because most of my life is spent outside Pakistan and I know کہ جب آپ ریزسٹنس چھوڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. آپ کیے جا رہے ہیں جیسا بھی یہ کیے جا رہے ہیں. آج بھی ہماری کتنی بہنیں بیٹیاں سر پہ دوپٹہ نہیں دیتی ہیں, سارا لیکن روزہ رکھ رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں. and somehow we think کہ ہم انہیں جج کر سکتے ہیں, تم نے دوپٹہ نہیں دیا, تمہیں کیا پتا وہ تہجد بھی پڑھتی ہو. How do you know that? یہ جو ریزسٹنس ہے آپ کی بڑی ایڈمیریبل ہے. اس لیے میں امید کو میں لوز نہیں کرتا, کیونکہ فیوچر میں پاکستان آپ نے لے کے چلنا ہے. یہ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نہیں, they are on their way out, you are on your way in. That is why I'm comfortable, alhamdulillah. Okay, so taking that, I think youth question کو آگے لے کے چلتے ہوئے, sort of جو اسلام میں ایک مسلم آئیڈینٹی دیتا ہے, like when you sort of go read in detail, it talks about a very productive human being, and you see that with a lot of and with productivity, I think اس سے جو پہلے ہے کہ دماغ میں ہوتا ہے, you have a very clear mindset کہ what you want to achieve, and because of it you focus on skills کی productivity, obviously you become more productive. And because of these different isms in your life وغیرہ, the more doubts that are created, اسی طرح سے پھر آپ کی productivity بھی کم ہو جاتی ہے, because آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جانا کس طرف ہے, یا پھر like who am I as an individual. تو how do you see کہ کس طرح سے اس نے میں نقصان پہنچایا as not just as a مسلمان but also as an individual, because ویسٹ میں بھی ان کا بھی پراپر ایک کہتے ہیں ایک پراپر ان کا ایک برین واش ہوا ہوا ہے. they had a very different mindset and over these years وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. اینڈ یو سی کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی وغیرہ میں تو کسی نہ کسی وے میں کہہ رہے ہیں پروڈکٹیو ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں وہ لیک کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھ, کسی بھی سسٹم کو اگر آپ اس کے جو نیسسری انگریڈینٹس ہیں اس سے ہٹا کے چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ جو ازمس کی کنٹامینیشن ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو اسلام کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فراری دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے اندر آپ نے دا بیسٹ آف دا بیسٹ پیٹرول ہے وہ اس میں ڈالیں, یہ آپ کو بڑے دور لے کے جائے گی. جب آپ کہیں گے نہیں میں نے اس میں مٹی کا تیل ڈالنا ہے, فراری اسٹل گڈ, اٹس اے ٹائپ آف فیول یو پوٹنگ ان. دیٹس ویئر دا پرابلم از. دیکھیں اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ عام آدمی نہیں ہیں, یو آنٹ, آپ احسن تقویم ہیں. آپ کا حوالہ جو دیا گیا ہے یہ احسن تقویم, یہ کانسیپٹ ہے نا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ 4 حوالے دیے ہیں نا اللہ نے, یاد ہے کسی کو؟ 3 کا ہے اور کس چیز کا ہے؟ کم آن, بلد الامین کا ہے. یہ صورت آپ نے پڑھی ہوئی ہے, 4 حوالے اللہ نے دیے. ڈو یو تھنک کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ 3 ہے اور زیتون ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کو فروٹ سبزیوں کے نام بتا رہا ہوگا. ڈو یو تھنک اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے؟ نو. اللہ تعالیٰ 4 مختلف چیزوں کے نام لے کر 4 انبیاء کے ساتھ لنک کر رہا ہے. طور سینا لنک کر رہا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام سے. بلد الامین لنک کر رہا ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے بتا رہا ہے کہ تم احسن تقویم ہو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے جن لوگوں کی نالج کو لے کے آگے بڑھنا ہے وہ کون ہے؟ وہ انبیاء ہیں. This is how you are linked with them so you can become the best of the best. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وہ ہولسٹک سسٹم ہو جس کے اندر آپ رہ سکیں. آپ
نہیں اپنے ریلیجن کو, جو آپ کا پیور حلال ایکسپیرینس ہے, آپ کبھی اس تک نہیں پہنچ پاتے اگر اس کے اندر کنٹامینیشنز ہوئی ہوئی ہوگی. What you eat has an effect on your body, even on your thoughts. آپ سود کا پیسہ, پاکستان کی اکانومی اس پہ چلتی ہے, آپ وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں. So what do you think was going to happen? آپ ایک خالص اسلامی زندگی, آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ کو پھر بھی وہ ایکسپیرینس نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ کے باڈیلی سسٹم کے اندر ایک حرام چیز شامل ہے. اس لیے اسلام جب کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین, بعد اعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کو ایگزسٹ کر سکتا ہے لیکن خود کو کنٹامینیٹ نہیں کر سکتا. اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, and that is how it is going to work, which is perfectly consistent with common sense. آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی کلاس کے سرٹن ٹائمز ہیں, آورس ہیں, آپ ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ میں اس میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا. جب آپ نے مینجمنٹ پڑھنی ہے تو آپ نے مینجمنٹ ہی پڑھنی ہے, اس میں آپ کیمسٹری نہیں پڑھیں گے. جب آپ سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں تو آپ سائیکالوجی ہی پڑھیں گے, اس کے اندر آپ پیریڈ ٹیبل نہیں لے کے آئے, پیریوڈک ٹیبل نہیں لے کے آ جائیں گے. This is how the systems work. اسلام آپ سے صرف یہ کہتا ہے کہ اس کو خالص ترین طریقے سے آپ اس کو یوز کریں. یہ آپ کو اسٹیج پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ کو جانا ہے, کیونکہ بائی ڈیفالٹ آپ اسٹیٹ آف ڈیٹریمنٹ میں ہیں, بائی ڈیفالٹ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھا کے بات بتائی ہے, والعصر, ایک گزرتا ہوا وقت ہے جس کی قسم ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو سوائے خسارے کے. کیوں؟ کیونکہ وقت تمہارے آگے پیچھے آگے بڑھ رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ گے, وقت آگے نکل جائے گا, تم پیچھے رہ جاؤ گے. اس سسٹم کو یوز کرو تم آگے. دس از وٹ بیسکلی دی آئیڈیا از. اور بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے, کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. آپ سے کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں اس وقت جب اس کے اندر اور چیزیں ڈالنا شروع کرتے ہیں. آج جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, پرٹیکولرلی ہم ویمن کو جب دیکھتے ہیں, سو دے سارٹ آف گو تھرو اے لاٹ آف ایشوز وغیرہ جو آئی تھنک بار بار ہائی لائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ورک پلیس میں ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ انہیریٹنس کے لحاظ سے ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو دے ڈونٹ گیٹ دے شیئر وغیرہ, یا ویسے اوور آل سوسائٹی میں بہت بار دے پارٹ آف دیٹ مارجنلائزڈ ہو جاتے ہیں اس طرح سے. اینڈ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ وین you go through all of this, تو indirectly کہیں نہ کہیں you start believing کہ شاید جو اسلامک سسٹم ہے that is to be blamed, because اسلام پاکستان at the end of the day تو ہے تو ہی نا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. This is my favorite question. somehow ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس چیز کا جس سے تعلق ہی نہیں ہوتا ہم اس کا بہانہ, یعنی کہ میں یہ چاہتا ہوں ایز اے مسلم, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اسلامک سسٹم ہو, ہر گھر میں ہو, ہر دل میں ہو, پورے سسٹم کے اسلام نے انگلف کیا ہوا ہو. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کہاں پہ پرابلمز آئے ہیں. اگر آئے ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان پہ بات کریں, مشکل نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس چیز نے آپ کے مسئلے کو حل کرنا ہے, 5 نمازوں کی بات نہیں ہو رہی, ایک ہولسٹک پیراڈائم کی بات ہو رہی ہے, آپ اس کو ایکسکلوڈ کریں, اور اس کو ایکسکلوڈ کرنے کے بعد جو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں اس کا الزام آپ ریلیجن پہ لگا دیں. بھائی انہیریٹنس کا مسئلہ ہے, ٹرو بالکل ہے, اس کا حل کیا ہے؟ جو اسلام نے کہا ہے جس طرح سے آپ نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے کر دیں. آج مسئلہ ہے, آپ نے اور بتایا کہ جو ہماری جو خواتین جابس وغیرہ جو اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, ورک پلیس ایشوز ہوتے ہیں, آپ کی ورک پلیس پرفیکٹلی شریعہ کمپلائنٹ ہو سکتی ہے, جہاں پہ ہر عورت عزت کے ساتھ ہو, ہر مرد عزت کے ساتھ کام کرے. آپ اس کو ایکسکلوڈ کریں اور یہ کہیں کہ نہیں میں نے یہاں پہ وہ ویسٹرن لبرل سسٹم لے کے آنا ہے جس میں سے میری عیاشی کا سامان پورا ہوتا ہو. اس میں سے اگر پھر عورتوں کو اگر سیکچول وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو میں الزام لگا دوں یار ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے. What do you even want to do? Ask yourself. ایک آدمی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی چھت کو توڑ کے بعد میں بارش بھیگی اور کہے کہ یہ گھر ہی ایسا ہے. You are the culprit. Don't play victim. You are doing, it's your doing. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے ریلیجن کو پریزنٹ کرو ایز اے سولوشن ٹو ہیومن پرابلمس. جب اس کو چھوڑو گے اور اس کی وجہ سے پرابلمس پیدا ہوں گے تو الزام کس کو لگاؤ گے؟ ریلیجن کو. ایٹ لیسٹ کوئی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے نا کوئی. ٹرائی اینڈ یوز دیٹ. It's not because it's
اگر اور یقین کرے ریلیجن اگر نہ ہو, میرا مضمون نہیں ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا, ریلیجن نہ اگر ہو تو اس سوسائٹی کے اندر جو کچھ اب تک ہو جانا چاہیے تھا unfathomable, unimaginable ہے وہ. اور ریلیجنس کی ویلیوز کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہم بچے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ چیزیں ہماری ہیں. امیجن کریں کہ ٹوٹے پوٹے سسٹم کو بھی اس نے بچایا ہوا ہے, اگر اس کو ہولسٹکلی آپ اپلائی کر دیں, solve all the problems. So, sort of balancing faith with this openness to new ideas has sort of, I think, has become very crucial in today's world. So, can you share your thoughts on navigating this balance while remaining grounded in the Islamic teachings? اچھا, جو میرے فیوریٹ کوشچنز آپ نے بڑے لیٹ پوچھنے شروع کیے ہیں ایکچولی. وہ یہ بیلنس والا آئیڈیا, اٹس ویری انٹریگنگ آئیڈیا کہ دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے لے کے چلو. I'm sorry, I cannot agree with this abomination of an idea کہ دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے لے کے چلو. What do you think? What is دین؟ یہ کیا ایک دن آپ مسجد میں جائیں گے, so one day belongs to God and 6 days belong to you, یہ دین ہے کہ باقی 6 دنوں میں آپ جو مرضی کریں؟ No, یہ دین نہیں ہوتا. دین دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے. اٹ از دی انسٹرکشنل مینول, اٹس ناٹ اے تھیوری جس کو آپ نے ہفتے میں ایک آدھا دن ایکسپلور کرنا ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ آپ کو دین بتاتا ہے. آپ اس کو بیلنس کریں, ضرور بیلنس کریں, میں اس کے حق میں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کو فائنینشلی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, مینٹلی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کا امپیکٹ بنتا ہے, اس کو ایک ٹیک ڈیولپر ہونا چاہیے, اس کو سائنٹسٹ ہونا چاہیے, انٹلیکچولی بڑا ہائی ہونا چاہیے. وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں اپنے جو ایتھیسٹ دوست جب میں ان سے ملتا ہوں, دین آئی ریئلائز کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. یا توحید پہ اپنے آپ کو کنونس کرنا یا توحید کو مان لینا, یہ اٹس اے ویری ہائر انٹلیکچوئل پوزیشن, بیکاز اف یو ریموو دس تو آپ کے پاس سوائے ایکسیڈنٹس کے کچھ نہیں بچتا. اور میرے ایتھیسٹ دوست جب وہ اپنے سینکٹیمونیس گھوڑے پہ آتے ہیں نا, جب کہ یار تمہارے اسلام میں جو ہے نا یہ کیا خدا کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, یا شور تمہیں خدا کا کوئی ایویڈنس نہیں نظر آتا تو مجھے بتاؤ, میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. تو بہت دفعہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مان لو, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اپنے منہ سے ایک دفعہ کہہ دو کہ 14 بلین ایئر سے, نیر نا 14 بلین ایئر سے, بغیر کسی ڈیوائن گائیڈنس کے, بغیر کسی ریگولیٹری میکنزم کے, کائنات خود کو وجود میں لے کے آ جاتی ہے آؤٹ آف نو ویئر. میٹر آٹومیٹکلی سیلف اویئر ہو جاتا ہے, اور ان کنیکٹڈ رینڈم سیٹ آف ایکسیڈنٹس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ یونیورس آتا ہے, اور تمہارا دماغ ایوولو ہوتا ہے ایک ان گائیڈڈ پروسیس سے جس کو تم ایوولوشن کہتے ہو, جس کے بعد تم اتنے عقل مند ہو گئے کہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ خدا نہیں ہے. If you want me to believe in all those continuous miracles, at least say it. لیکن کہتے ہوئے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی absurd پوزیشن ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلسل ایکسیڈنٹس کی پروڈکٹ ہیں. So they don't say that. But it also tells you کہ توحید کو ماننا یہ کتنی بڑی ایک انٹلیکچوئل پوزیشن ہوتی ہے, یہ کتنی بڑی پوزیشن ہے. It requires you کہ آپ باقی جو زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی ایک انٹلیکچوئل پوزیشن کو فولڈ کریں. It requires you to do that. لیکن بیلنس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دو ایسی چیزیں جو بظاہر ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں لیکن ان کا رزلٹ کولیکٹیولی فائدہ مند ہے آپ کے لیے, اسے کہتے ہیں بیلنس کرنا. اس کی آبویس ایگزامپل ہے کہ آپ کھانا کھائیں اور آپ ایکسرسائز کریں, یا آپ ریسٹ کریں اور آپ ایکسرسائز کریں. اب ریسٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہیلنگ ہوگی, ریپیئر ہوگا اینڈ سو فورتھ. آپ کے جسم کے لیے اچھا ہے نہیں. لیکن جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو وہ ریسٹ کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اب اپنے جسم کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اٹ ہرٹس, اٹس پینفل, اٹس کمپلیٹلی اپوزٹ آف ریسٹ. لیکن آپ دونوں کو بیلنس کر رہے ہیں اس لیے کہ دونوں چیزیں آپ کا فائدہ کر رہی ہیں ان دی اینڈ. دس از واٹ اٹ مینس ٹو بیلنس. اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے بیلنس کرنا ہے, میرے پاس 2 بجلی کی تاریں ہیں, ایک میں نیگیٹو کرنٹ ہے ایک میں پازیٹیو ہے, تو میں بیلنس کروں گا, دونوں کو پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں.
Yeah, that looks like balance, but it's gonna kill you. وہ بیلنس نہیں ہے. It necessitates کہ دو opposing چیزیں جو collectively آپ کا فائدہ کر رہی ہیں, یا create a balance between them, that's fine. یہی آپ سے ریلیجن کہتا ہے, اسپورٹس میں حصہ لو, ٹیکنالوجی میں حصہ لو. جس ریلیجن کی تقریباً جو ہماری مقدس کتاب ہے قرآن, جس کی تقریباً 800 آیات آپ کو انکریج کرتی ہوں سائنٹیفک انڈیورز میں انگیج کرنے سے, آپ کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ تھنک کریں, سوچیں, کائنات کے اسرار و رموز ہیں تک پہنچیں, مظاہر کو آپ ایکسپلور کریں. وہ آپ سے کیا یہ ریکوائر کرے گی کہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہا کرو ایک جگہ, اس نماز روزہ کرو اور اس بات ختم ہو. وہ انٹری پوائنٹ ہے, اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. نماز پہ کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, وہاں سے تو اسٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ what you are meant to achieve. جی سر. So do you see interfaith dialogue as a powerful tool for building bridges? And what are some effective ways to foster a very respectful and meaningful dialogue between different faiths? فرسٹ آف آل یس, دنیا کے جتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ گفتگو سے ہی حل ہوتے ہیں. انلیس یو آر امریکہ, آپ ایٹم بم پھینک کے مسئلہ ختم کر دے, وہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ تو آپ گفتگو کرتے ہیں, یو ٹاک اباؤٹ تھنگز اینڈ دین یو کم ٹو اے کنکلوژن. سو یا شیور انٹرفیتھ, یا آپ یہ کہہ لیں کہ انٹر بلیف سسٹمس, کیونکہ ایتھیزم جو ہے وہ ایک فیتھ نہیں ہے, لیکن وہ ایک بہرحال ایک بلیف سسٹم ہے. یا سیکولرزم ایک سسٹم ہے, اسے بلیف سسٹم نہ بھی کہیں تو وہ سسٹم ہے. تو ان کے اندر گفتگو تو ہونی چاہیے. دیٹ از واٹ آئی اسٹینڈ فور ریسپیکٹفلی. اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ تم ایسی انصاف والی باتوں کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں. دیکھیں, انسان کا دشمن ایسا نہیں ہوتا کہ جو تم نے کہا ہے وہ میں اس کو غلط ہی کہوں گا. گیو می این آنسر. اس دنیا میں آپ کو برا ترین انسان کون نظر آتا ہے؟ پچھلے 100 سال کی ہسٹری میں اٹھا لیں تو برے لوگ زیادہ پچھلے 100 سال میں بہت زیادہ آئے ہیں. What do you think? جی, نیتنیاہو. اوکے, that's one. Anybody else? Dick Cheney. Okay, that's another one. Go on, go all guns blazing. How about Hitler and all those people? بڑے برے لوگ تھے, right? Worst people. لیکن نیتنیاہو اگر وہ چیریٹی دیتا ہے تو کیا آپ اس وجہ سے چیریٹی دینے سے انکار کر دیں کہ نیتنیاہو دیتا ہے؟ اگر نیتنیاہو کو اپنی والدہ سے پیار تھا, would you stop loving your mother because that's his way? You wouldn't. وہ انصاف والی باتیں جو انسانوں میں مشترک ہوتی ہیں, آپ کنورسیشن کو وہاں سے بلڈ کرتے ہیں. آپ ایسا نہیں کرتے کہ جو آپ کے مخالف ہے آپ نے اس کی ہر چیز میں آپ نے اپوزٹ ہی کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اس سے کیا مل رہا ہے. میں بہت بڑا کلیم نہیں کروں گا, میں بہت غلط بات ہوتی ہے, انسان سیلف بوسٹنگ میں چلا جائے اور وہ, but I don't know. سوائے ان ڈکلیئرڈ لوگوں کے جنہوں نے آ کے مجھے بتایا ہے یا میری لائیو سٹرینگز میں, وہ لوگ جو اسلام چھوڑ گئے تھے وہ واپس اسلام میں آئے ہیں, دوبارہ انہوں نے شہادہ پڑھا. تو مجھے ای میلز ملتی ہیں, جو دعائیں ملتی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ ایسے لوگوں کی جو اسلام میں آئے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی مسلمان تھے ہی نہیں, وہ بھی اسلام میں آئے. ڈو یو تھنک دیٹ ہیپنس بیکاز میرے ہاتھ میں گنڈاسا پکڑا ہوا ہے, ہر وقت میں نے گن پکڑی ہوئی ہے؟ ڈسپائٹ دا ورسٹ ایفرٹس آف آور سیکولرز, ایک سسٹمیٹک کمپین ہے. یو کے میں مجھ پہ کیس کیے ہوئے ہیں لوگوں نے کہ یہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا, یہ ٹرانسجینڈرز کے خلاف ہے. ابھی وہ کراچی میں جو ایک واقعہ ہوا ہے, اپیرنٹلی ایک موب وہ اٹیک کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری ایجوکیشن کی وجہ سے ہوا ہے. ایز اف میں نے انہیں کہا تھا کہ پھٹے ہوئے نوٹوں پہ جھگڑا میں نے بتایا تھا کیسے کرتے ہیں, جو جھگڑے کی وجہ تھی کہ یہ نوٹ ٹھیک نہیں ہے مگر لو. ڈسپائٹ دیئر ورسٹ ایفرٹس کہ وہ مجھ کو ایک ولن کے طور پہ پریزنٹ کریں, تھنگز آر چینجنگ اسٹل. ان کے اب تک لوگ کہتے ہیں کہ اسے جتنا مرضی اختلاف کر لو, اس کو گالی دو, کچھ بھی کرو, یا ویسے اسمائل کر دیتا ہے, مسکرا دیتا ہے. وائی؟ بیکاز آئی بلیو کہ ہم ڈفرینٹ نہیں ہیں. کوئی سیکولر سوائے جو انسٹیٹیوشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں ان کی اور بات ہے, اسٹوڈنٹ لیولز پہ کوئی سیکولر پاکستان کا دشمن نہیں ہے. وہ پاکستان سے محبت میں یہ سوچتا ہے کہ یہ سسٹم بہتر ہے, اس سے ہمارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو کیا میں اس سے ڈس ایگری کروں گا اس وجہ سے کہ تم سیکولر ہو؟ نہیں, میں کہوں گا لک, ہمارے درمیان ایک انصاف والی بات ہے جو مشترک ہے, کامن ہے.
تم بھی پاکستان کا بھلا چاہتے ہو, میں بھی پاکستان کا بھلا چاہتا ہوں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. Convince me or let me convince you. That's like brothers or brother and sister. کوئی لبرل ہے پاکستان میں تو میں کیا اس چیز پہ اسے کنڈیم کرنا شروع کر دوں گا, سوائے ان لوگوں کے جو آن پرپز کر رہے ہیں. With them I am at war and I don't apologize for that. لیکن ایک عام یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ لبرل ہے, تو کیا میں اس وجہ سے جھگڑا شروع کر دوں گا؟ کیا میں اس کی زندگی کو جانتا بھی ہوں؟ Do I even know کہ کس چیز نے اس کو پروپیل کیا اس طرف؟ Do I even know کہ اس نے مولوی کا کتنا برا چہرہ زندگی میں دیکھا ہوا ہے؟ ڈو آئی ایون نو کہ میں بھی اس کے والد صاحب مولوی ہوتے تھے, اس نے بچپن میں سوائے پینٹی دیکھی ہے, تو اس کے لیے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ صرف پینٹی لگاؤ. یہ لبرلز کو دیکھتا ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتے ہیں. ڈو آئی نو دیز تھنگس؟ نو آئی ڈونٹ. اینڈ اف آئی ڈونٹ, ہو ایم آئی ٹو جج دیم؟ سو آئی گو ٹو انگیج ود دیم, آئی ول ٹاک ٹو دیم, آئی ول ایکسپلین ٹو دیم دیٹ لک, جو آپ نے دیکھا ہے, مائی ایمپتھی فار دیٹ, یہ غلط ہوا ہے. What about this؟ کہ آپ کو فراری سے نفرت اس لیے ہو گئی ہے کہ آپ کے سامنے ایک برانڈ کا نام دینے لگا تھا. وہی جو آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کو وہ دکھا کے یہ دکھا دیا کہ جب وہ اصل چیز ہی اور ہے, آپ کو دکھایا کچھ اور گیا ہے. Would you start hating Ferrari because of that? Let's explore Ferrari. Let's go and test drive together. Maybe that will change your view. Don't put me in the position where I judge you. This is how you move. This is how you balance things. This is how you talk to people. This is how you create a conversation. اور جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں نا پاکستان میں, بخدا ہم افورڈ نہیں کر سکتے مزید اختلاف. let me rephrase this. ہم مزید اختلاف کو افورڈ کر سکتے ہیں, but with respect. یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے, یہ بات بات پہ فتوا اٹھا کے داغ دینا ہے, تکفیر کر دینی ہے, تم کافر ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سو وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر, وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن. میں آپ کو ایک مثال دوں, جو آپ تھوڑا سا لمبا ہو گیا, پھر بات کو ختم کرتا ہوں. سوشل میڈیا پہ اس وقت ہمارے جو بدترین مخالفتیں جو آن ریکارڈ ان کے طبقے, میں تو اس سینس میں نہیں دیکھتا, وہ پاکستان میں جن لوگوں سے میری رہی ہے, پروبیبلی ڈاکٹر محروب موئز ان میں سے ایک ہیں. سوشل میڈیا پہ کیا ان لوگوں نے میرے خلاف کمپینز نہیں کی, کیا کیا باتیں نہیں, پرسنل ہو کہ میری فیملی کو بھی بیچ میں ملائن, سارا کچھ کیا. But I had a debate with ڈاکٹر ایوان, پتہ نہیں وہ آپ کی نظر سے کبھی گزری ہے نہیں گزری ہے. اچھا, آپ نے اگر نظر سے گزری ہے تو آپ نے دیکھی ہے ڈبیٹ جو کہ ویڈیو پہ تھی. اب وہ جس ادارے کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے, ان کا جو پروڈکشن سٹینڈرڈ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو جتنی دیر ہماری ڈبیٹ ہوئی, تقریباً اتنی دیر لگی اس کو اس کی جو ہے نا ایک ہالی ووڈ ایسک پریزنٹیشن کی. ایک کیسر صاحب, اب آپ ایسے کر کے کھڑے ہوں, اب آپ ایسے بال ٹھیک کریں, جو 4 بال رہ گئے وہ ٹھیک کریں. ڈاکٹر ایوان, آپ سیڑھیاں اتریں, اب آپ ایسے کر کے دیکھیں. We were here for debate, but obviously that is, part and parcel of that. So we did a lot of those things. لیکن جب بھی وہ اپنے کیمرے دوبارہ سیٹ کرتے تھے, لائٹس وغیرہ کرتے تھے, تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا تھا, میرے پاس اور ڈاکٹر ایوان کے پاس, اور میں اور محروب بیٹھ جاتے تھے. اب شروع میں ہم جب بیٹھے تو اتنا ٹینس ماحول, the tension was palpable, you could literally cut through that, اتنی ٹینشن تھی. By the end of it ہم گپے لگا رہے تھے, ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لگا رہے, پولیٹکس پہ بات کر رہے ہیں, ریلیجن پہ بات کر رہے ہیں, سوسائٹی پہ بات کر رہے ہیں. All that changed in one debate. We are still not friends, but at least that level of animosity is not there. Because we were able کہ off camera ہم نے بہت سی باتیں ایک دوسرے کی سنی, ایک دوسرے کو سنائی, سمجھی, کتنی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی, کتنی چیزوں پہ ہم لوگوں نے اتفاق کیا, کتنی چیزوں پہ اسٹل ہمارا اختلاف ہے. But that level of animosity is not there anymore. This is the power of conversations. I don't claim کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میرے بہت سے ویوز ہیں جو میرے لبرل دوستوں نے ٹھیک کیے ہیں. I was wrong and I'm humble enough to accept that. But the return of that is کہ ان کے بہت سارے ویوز اسلام کے بارے میں تھے جو کلیئر ہو گئے ہیں because of that conversation. So that is what we did. بات چیت کرو ایک دوسرے سے. کب تک بارڈر پہ کھڑے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے؟ کم سے کم آپس کے لیول پہ تو ٹھیک ہو جاؤ نا. جو بڑا لیول ہے نا, جو میڈیا کا لیول ہے, اس پہ تو جنگ جاری ہے, وہ رہے گی. وہ پاکستان کو سیکولر کرنا چاہتے ہیں,
اور ہم کہتے ہیں کہ جو مرضی کر دو، وہ نہیں ہونے دیں گے. وہ اوپر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ your problem is that you're so regressive people. ان کو ہم کہتے ہیں کہ do you know that your father was from Patokis? Just calm the flip down. Talk to me like a normal person. I'll talk to you. ان سے ایک اور چیز ہے، لیکن آپس میں بہن بھائی come on. That's not the way. He said. So, now just moving to the end of our conversation. So, in your view, what are the biggest obstacles for people who are outside of the Islamic world to understand and accept its whole worldview? And linking to this, how do you think media portrayals of Islam contribute to these obstacles, particularly after the 9/11? And what positive steps can be taken to sort of counter these portrayals of Muslims? Present yourself. دیکھیں، آپ کاؤنٹر نہ کریں چیزوں کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس بیکاز آپ خود ایک کاؤنٹر ہے. بہت بڑے ایک ون آف دا ٹاورنگ پرسنالٹیز ان اسلامک ہسٹری امام جعفر صادق، اہل تشیع میں وہ چھٹے امام کا رتبہ ہے، سنت میں بھی بہت بڑے بڑے اماموں کے استاد ہیں، بہت ریگارڈ ہے ان کا. ان سے یہ بات منسوب ہے کہ ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے کہا ان سے کہ میں آپ کی اجازت چاہیے کسی علاقے میں جا کے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. And what a profound answer he gave to him. He said, جاؤ کرو تبلیغ، لیکن الفاظ سے نہ کرنا. Just try to internalize this idea. تبلیغ کرو not with words. کہ تمہارا ایکشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں کہ جس سسٹم کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ سسٹم کتنا زبردست ہوگا. آپ خود ایک کاؤنٹر نیریٹو ہیں بذات خود. all you have to do is stay true to your religion. That is only thing you have to do. کاؤنٹر میجرز کرنا اچھی باتیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں اور سارا کریں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی زبان پہ گالی ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جنگ آپ کی ذاتی ہو، آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ کافر ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، آپ کی بات مؤثر ہوگی اس کی؟ کنگ ایڈورڈز کی بات ہے، وہاں پہ ایک ایتھیسٹ اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ یہاں کا جو ایتھیسٹ گروپ ہے اس کا یہ کوئی بڑا سرغنہ ہے، اس نے مجھ سے کوشچن کیا اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈڈنٹ نو کہ یہ وہی ایتھیسٹ ہے. بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ وہی تھا جس کے بارے میں آپ کو. اب سوال اس کا تھا کہ پتہ نہیں شاید آپ نے بات سنی بھی ہو، میں نے بڑی دفعہ بتائی ہے. such a beautiful story in its own way. اٹھ کے مجھے کہتا ہے تھرڈ پرسن میں کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں فل چل ماحول بنانا ہے، I'm gonna chillax, I'm just one of those dudes. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آخرت ہے بھی کہ میں دوزخ میں جاؤں جنت میں جاؤں، میں جانا چاہتا ہوں. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ آپ سے کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے دوزخ میں، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو منع کرنے والے؟ آپ یہ سوال ایک ٹپیکل ماحول میں آپ پوچھیں، آپ کو جواب کیا ملے گا؟ اللہ کے سامنے اکڑو گے نا تو اللہ تمہاری اکڑنے باندھ کے رکھ دے گا. دوزخ تمہیں پتہ نہیں ہے بیٹا، یہ کہنے کی حد تک بات ٹھیک ہے. And all those things، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ایڈجیکٹیوز استعمال یوز کرنے، اس کو جتنا مرضی آپ گند ہو بنا دیں. But my answer was نہیں جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی جو ہے شو جائیں، کس نے منع کیا ہے؟ وہاں پہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا آپ کے استقبال کے لیے، should you wish دروازے تک آپ کو چھوڑ بھی آئیں گے. It was the embarrassing movement. But after that جو calmness آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ the man is not talking about کہ وہ دوزخ بڑی بری چیز ہے. He's saying yeah sure کیوں نہیں، بنی جو ہے. I'm not your enemy. If you think you want to go to hell, who am I to stop you? بنی جو ہے ایک چیز. That is how you address the issues. ہر وقت ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی ہے، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. جس دن تمہارا علمی لیول میرے جتنا ہوا تو آگے مجھ سے بات کرنا. تمہارا علمی لیول، who do you think you are? وہ بات سنی ہے آپ نے، وہ ایک ڈاکیے والی. پرانے زمانے میں نا جو ڈاکیے ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، وہی پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو عام طور پہ یہ ہوتا تھا
کہ وہ کہیں خط ڈلیور کرتے تھے تو گھر والے کہتے تھے کہ بھائی پڑھ بھی دو اس کو، وہ پڑھ کے سنا دیتے تھے. واز ویری نارمل بیک ان ڈیز. ایسے ہی گھر میں اس نے جا کے خط ڈلیور کیا، خاتون تھی، انہوں نے وہ ریسیو کیا، انہوں نے کہا بھائی یہ پڑھ بھی دو. اب وہ جو خط تھا وہ اس خاتون کے ہسبینڈ نے اس کو لکھا تھا، جو کہیں دور بارڈر میں کہیں فوج سپاہی. تو وہ میاں بیوی کا خط تھا، کئی اس میں پرسنل رومانٹک باتیں بھی لکھی ہوئی تھی. ڈاکیے نے اس کو پڑھ دیا، بیوی کو بڑا اچھا لگا، اس نے کہا بھائی ایک دفعہ پھر پڑھ دو. ڈاکیے نے دوبارہ سے پڑھ دیا. اگین بہت سی اس میں ایسی باتیں لکھی تھی، اس کو سن کے اچھا لگا. وہ بیوی نا اپنے ایک جہاں میں انٹر ہو چکی تھی، اسے کہتی بھائی ایک دفعہ پھر پڑھ دوں. آج اب ڈاکیے کو پڑھ کے مزہ آنے لگا. اس نے کوئی 2 4 6 باتیں اپنی طرف سے بھی کہہ دی بیچ میں. She figured out کہ پہلی 2 دفعہ تو یہ باتیں نہیں تھی. What happened؟ اسے سمجھ آئی نا کہ یہ تو بیسکلی تو اپنی طرف سے شروع ہوا. اس نے الٹے ہاتھ کا وہ لو کے پٹھے، میں تمہیں بھائی کہہ کے بات کر رہی ہوں اور تم مجھ سے فری ہوئے جا رہے ہو. کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو مورل آف سٹوری وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. دین کا ہر اسکالر ڈاکیا ہوتا ہے، ہر امام مسجد ڈاکیا ہوتا ہے، ہر پولیمسسٹ ڈاکیا ہوتا ہے. آپ کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ جو خط آپ کو دیا گیا ہے وہ بعین ہی ان اٹس ٹرو فارم ان نان کنٹامینیٹڈ وے آپ اس کو ڈلیور کرتے ہیں. جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ خط لکھنے والا بھی میں ہوں، تو پھر تھپڑ پڑتا ہے. یہ تھپڑ اس عورت کا تھا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑتا ہے اس کی گونج کچھ اور ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا تم علمی لیول پہ میرے برابر نہیں ہو، یہ تمہارا علم نہیں ہے. You are a bloody postman, do the job and move on. That's all you have to do. جب انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موڈو دیا ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کچھ نہیں ہے آپ کے سوائے اس کے کیا پہنچا دیجیے. سب سے بڑا کام جس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اب آپ پہ مشکل آنے والی ہے اس طرح سے کہ بڑا کام اب سٹارٹ ہونے لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک میٹافور استعمال کیا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی یا ایھا المدثر. کیا اللہ کے رسول ہر وقت کمبل پہن کے گھومتے تھے؟ نہیں. کمبل کس چیز کا میٹافور تھا؟ آرام کا. کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا، بڑا کمفی ہوتا ہے انسان، بڑا کوزی ہوتا ہے کمبل یا چادر میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اوڑا ہوا ہے نا، اب اس کو اتارنے کا وقت آیا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ قم فانذر، کھڑے ہو جائیں، بتا دیں، ڈرا دیں. جس آیت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد زندگی چینج ہوگی، سارا کچھ جو ہے وہ اس کھڑے ہونے کے بعد ہوتا ہے. جنگیں بعد میں ہوتی ہیں، سب کچھ اس کے بعد ہے. رحیق المختوم میں لکھا ہوا کہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ کمبل کیا ہی نہیں. یعنی کہ اس آرام والی پہلے بھی آرام نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو مشکلیں آئی تھی وہ اپنی مثال آپ تھی. لیکن اس میں بھی جو جنگ ہوئی، سارا کچھ جتنا بھی ہوا وہ بھی سارا اس وقت ہوا جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہوا ہے. اجازت ہے لڑنا ہے تو اب لڑ لو، لیکن اپنی حد سے باہر نہ نکلنا. میں یہاں پہ آپ کو وہ سارا میں وہ لیکچر نہیں دینا چاہتا، بٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جتنا بھی تھا وہ اس بیس تھا کہ آپ نے لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے، بشارت دے دیجئے، ڈرا دیجئے. اور ہم امتی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اپنا علم کا لیول بتا رہے ہیں. ہم 2 ٹکے کے لبرل ہوتے کون ہم مجھ سے بات کرنے والے؟ اور تمہیں کیا پتا کہ تم اس کی ہدایت کا انتظام کر دو محبت سے، پیار سے، اپنا بھائی اپنی بہن سمجھ کے، اور حشر کے دن جب ترازو بیلنس میں آ جائے اور تم ڈھونڈتے پھرو کہ دنیا میں سے مجھے کوئی ایک چیز مل جائے جو میرا پلڑا حق والا رائٹ والا بھاری کر دے، اور اس وقت اسی کی گواہی کی تمہیں ضرورت پڑ جائے کہ ہاں اس نے مجھ سے ایک دفعہ پیار سے بات کی، میری ہدایت کا اس نے کام کیا تھا. فیصلہ ہے قرآن کا کہ آخرت کا گھر ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ اس دنیا میں حب جاہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کیسر احمد راجہ ہو، وہ مسجد کا مولوی ہو، وہ آپ کا ٹیچر ہو، وہ کوئی اور. سوری یار، میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں بات سے بات نکلتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، اور میرے میزبان بڑے اچھے آدمی ہیں، روکتے وہ بھی نہیں ہیں. بیچ میں روک لیا کریں، ورنہ وہ میں نے کہا نا کہ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے
جو صاحب عمر پہ نہیں دوسروں کے لیے گراں ہوتا ہے. آپ نے اپنی ٹاک میں ذکر کیا کہ آپ کے لبرل جو دوست تھے انہوں نے بھی آپ کی کچھ اوپینینز کو چینج کیا, وہ کیا تھیں وہ میں جاننا چاہوں. مثال کے طور پہ ایک اوپینین ہماری یہ میں یہ سمجھتا تھا کہ لبرلز ہر معاملے میں غلط کہتے ہیں, اینڈ بائی ڈیفالٹ دے آر انجینئرڈ ان اے وے کہ آپ کو پاکستان کی ہمیشہ بری تصویر نظر آئے always. But I've learned from them کہ ان کے جو ایشوز کی ڈائگنوسٹکس ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں عورت کا استحصال ہوتا ہے, انفیئر ٹریٹمنٹ کی جیسے ویری فیئر کامنٹری. ایسے ہی جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو رویہ پایا جاتا ہے وہ غلط ہے. I fully agree with them. بیماری کی ڈائگنوسٹکس میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں, now I do. لیکن جو اس کی دوائی ہے وہاں پہ پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو زہر دے دو, لبرل کر دو. میں کہتا ہوں نہیں, ان کو دوائی دے دو کہ یہ ٹھیک ہو جائے. So this is where the disagreement is. But sure, I've learned a lot from them. Assalamu alaikum, sir. Sir, I'm a visual artist, painter, and I have a few questions. I heard this one hadith جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ویژول ڈپکشنز ہوتی ہیں آپ اینیمیٹڈ آبجیکٹس وغیرہ کو آپ پینٹ کر سکتے ہیں, آپ بنا سکتے ہیں, لیکن جیسے انسان, جانور وغیرہ ایسا چیزیں ہوتی ہیں ان کو پینٹ نہیں کر سکتے یا ان کو ڈرا نہیں کر سکتے. But there's one, this artist, his name was Leonardo da Vinci. He was also a scientist. ان کے اسکیچز سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو کسی نہ کسی طرح سے آگے دوسرے لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. آپ مجھے پلیز بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ بنایا جا سکتا ہے اس طرح کی چیزیں یا نہیں. What did I just say, man? And all these jurisprudence related issues, I don't talk about them mostly. But since you've asked the question, look, first of all, Da Vinci is, I really respect him a lot. I don't pretend کہ میں آرٹ کو بہت گہرائی میں سمجھتا ہوں. ایک ریزنیبل آدمی کو جتنا سمجھنا چاہیے آئی تھنک میں بھی اتنا ہی سمجھتا ہوں. بٹ آئی لائک ہم بیکاز آف اے سائیکولوجیکل ڈائمینشن ٹو ہز پرسنالٹی. ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے ڈیونچی پیپل. آر یو فیملیئر ود دیٹ؟ ڈیونچی واز اے پولیمیتھ. ہی واز ناٹ, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ صرف آرٹسٹ نہیں تھا, وہ بہت کچھ تھا. آل دو پیپل زیادہ جانتے ہیں کہ وہ آرٹسٹ تھا, بٹ ہی واز اے لاٹ آف تھنگس. تو اس کے جو ٹینشن ہے نا وہ بڑے جلدی بور ہو گئے کہ نئی چیز. تو اس سے ایک پوری ایک باڈی ڈیولپ ہوئی ہے پرسنالٹیز کی, ان کی اسٹڈیز کی, جن کو کہا جاتا ہے ڈیونچی پیپل. ان فیکٹ دیر از اے بک آلسو کالڈ دی ڈیونچی پیپل. وہ لوگ ہوتے ہیں جو 4 دن جم میں جاتے ہیں ایکسائٹیڈ ہو کے, پھر اس کے بعد بور ہو جاتے ہیں, پھر 4 دن مووی ڈائریکشن سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر بور ہو کے پھر کچھ اور. تو ڈیونچی آئی ریسپیکٹ ہم ان دیٹ ریگارڈ. ایٹ لیسٹ he was at that level of prominence کہ اس سے ہم یہ knowledge derive کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. رہی بات آرٹ کی, تو I don't think کہ آرٹ سے بائی ڈیفالٹ ریلیجن کو بھی پرابلم ہے, کیونکہ ریلیجن یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا تک پہنچاتی ہے وہ خراب نہیں ہو سکتی, اور جو خدا سے دور لے کے جاتی ہے وہ obviously we disagree with that. اب بات ہے ایکسپریشن کی. آپ آرٹ کے ذریعے ایکسپریس اس وقت کرتے ہیں جب بات آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آتی ہے, اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو ایک میڈیم چاہیے ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن میں یہ کہتے ہیں, پرٹیکولرلی سورہ شمس میں, کہ آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر آپ کو انسٹال کر کے دیا گیا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, وچ مینس کہ آپ کا ڈیوائن کنیکشن بلٹ ان ہے. یو ڈونٹ نیڈ اینی مینس ٹو ایکسپریس یور سیلف. وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کوئی ایتھیسٹ ہے یا کوئی کرسچن ہے یا کچھ ایسے تھیولوجیکل سسٹم میں ہے جہاں پہ اس کو ایک کنیکٹیوٹی چاہیے, اینڈ دیٹ کنیکٹیوٹی کین کم تھرو دی آرٹ. بٹ اف یور ایکسپریشن از اس کی جو کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ ہے, then do you need art for that? اپنے لیے چاہیے. میں ریسنٹلی میں خود میں نے شروع کر کے پھر میں نے چھوڑ دی, ٹائم بہت کم ہوتا ہے. calligraphy as a soothing experience, and my God, it was amazing. میں نے عربک اسٹارٹ کی تھی کہ calligraphy سے جتنے it is an art, right? It is an artistic expression. So yeah, it helps a lot. Stress management کے لیے بڑا اچھا ہے.
ڈپریشن کے لیے بڑا اچھا ہے. all those things it is fine. حلال حرام کی تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ میرا تعلق زیادہ with the philosophy of religion as opposed to کہ کیا اس میں حلال ہے کیا حرام ہے. اس کے لیے جو مفتی حضرات ہیں آپ ان سے رابطہ کریں. But as a general principle, if you are expressing your thoughts in a way that forms part of the prescribed limits of Islam, I don't think there is any problem with that. لیکن آپ کا آرٹ اس کو دیکھ کے کوئی آدمی کسی اور ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے, ڈو ریمبر کہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. السلام علیکم سر. سر پہلے تو تھینک یو فار یور انسائٹس اینڈ شیئرنگ یور ایکسپیرئنس. تھینک یو فار دیٹ. اچھا سر, ایک اور چیز میں نے نا کہیں پہ پڑھا تھا کہ ڈیونشی کو انڈائگنوزڈ ADHD بھی تھا. ہو بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ تو خیر اپنی جگہ آن رائٹر نوٹ. بٹ مائی کوشچن از کہ what do you think is the best place regionally to bring up your children now? Considering یہاں پہ تو بہت polarization ہوئی ہوئی ہے of ideas, of جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ people, guys in particular, they would not bat an eye خود کسی کو while asking them out, etc. But would become very uncomfortable, very skeptical when it's happening in their home. ٹھیک ہے. سو یہاں پر ہمارا کلیش آف آئیڈیاز ہے بہت زیادہ. سو اس چیز کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, واٹ ڈو یو تھنک از اے پلیس, مطلب از لائک سعودی عربیہ, از اٹ دی UK, از اٹ دی ویسٹرن ہیمسفیئر وغیرہ, کہاں کہ جہاں پر دیر از مور بیلنس ان یور سائیکی, ان یور ایکشن ایٹسٹرا, جو کہ obviously پازیٹیو سائیکالوجی انکلکیٹ بھی کرے گی بچوں میں آگے. پاکستان نو ڈاؤٹ. دیکھیں پاکستان it's an amazing case study for the rest of the world کہ یہاں پہ سب کچھ چل جاتا ہے. ہم ایک اسلامی ملک ہیں جس میں سیکولر پارٹیاں لیڈ کر رہی ہیں. ہم لوگ لبرل کہتے ہیں, they are the leaders. ہم اسلامی ملک ہیں جہاں ہمارے بینکوں میں سود چلتا ہے, but at the same time ایک tremendous strength ہمیں نظر آتی ہے ہر طبقے میں. میرا ٹائپ آف لائف آئی لیڈ, اس میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہر طبقے میں. میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا سکتا ہوں ایسی خواتین جن کو میں جانتا ہوں کہ جن کو دیکھ کے آپ کبھی بھی گیس نہیں کر سکتے کہ ان کا ریلیجن سے کوئی دور دور کا بھی تعلق ہوگا, لیکن وہ 5 نمازیں تو ایک طرف وہ تہجد بھی پڑھتی ہیں, میں نہیں پڑھتا ہوں. اینڈ آئی فیل ashamed کہ جن کو دیکھ کے آپ کا جج کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دس از پاکستان, جس میں سب ہے. رائٹ. اب اس میں ہے کہ اپنے بچوں کو اگر ہم نے ایڈوانس لیول پہ لے کے جانا ہے, ایز لانگ ایز آپ ایک پروٹیکٹیو میجر رکھیں, جو وہ پاکستان میں سیکھ سکتے ہیں وہ کہیں اور سیکھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. سعودی عربیہ مثال کے طور پہ, سعودی عربیہ کو اکنامک پرابلمس ہوئے, a lot of it was prophesized by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as well کہ عرب میں یہ ہوگا. And it was very surprising for centuries کہ یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے, but now we see کہ ہو رہا ہے وہاں پہ. لیکن predominantly وہاں پہ پھر بھی آپ کو ایک ہی سوچ ملے گی. ایون اگر آپ ریلیجس مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو آپ کو مدخلی سوچ کی ڈومیننس زیادہ ملے گی. You understand مدخلیزم؟ مدخلیزم, right, it's a very particular type of scholars جو کہ 90s میں جن کا رائز ہوا ہے. they believe کہ گورنمنٹ کچھ بھی کرے آپ اپوز نہیں کر سکتے. like why کیوں نہیں کر, but apparently it's their thought process کہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ اگر سعودی عرب میں جائیں گے, جو میں نے اگزامپل دی ہے, تو وہاں پہ بچے کو کوئی کوئی کمپیریٹیو سسٹم نہیں ملے گا, وہ اسی کے اندر گرو کریں گے. آپ ان کو امریکہ میں لے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو کوئی کاؤنٹر میجرس نہیں ملیں گے, کمپیریٹیو کچھ نہیں ملے گا. اگین جو انڈوکٹرینیشن ہوگی وہ ویسے ہی ہوگی اس ماحول کے اندر. پاکستان آپ کی سوچوں میں وہ سب بہت پیدا کرتا ہے, کیونکہ آپ 11 مہینے جس عورت کو دیکھتے ہیں جو آپ کو ڈانس سکھا رہی ہے, رمضان کے مہینے میں رمضان ٹرانسمیشن اس کو دی جاتی ہے, وہ آپ کو دین سکھا رہی ہوتی ہے. That's how amazing we are. تو اس میں یہ سارے انگریڈینٹس ہیں. آپ اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکتے ہیں
بائی کریٹنگ اے پروٹیکٹیو میکنزم کہ اس میں کچھ چیزیں فلٹر ہو جائیں, کچھ آ جائیں. بٹ جو یہاں کا جو مسلمان, جیسے میں آپ کو بتاؤں یہاں کے مسلمان بچے کے حوالے سے, محمد حجاب, حمزہ سورسز, صبور, یہ سارے یو کے میں یہ داعی ہیں, لیکن یہ سب کہتے ہیں, ایون عمران بھی, یہ سارے بھی پاکستان آئے تھے ریسنٹلی, صبور تو خیر پہلے آئے تھے, تو یہ سارے بات کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہمیں خیر نظر آتی ہے, اٹس اے ویری پرٹیکولر میننگ, اٹس اے ویری یہ جو لفظ ہے خیر, کہ یہاں پہ ہمیں بڑی خیر نظر آتی ہے, اس لیے کہ یہاں لوگ ان سارے سسٹمز جو اینٹی اسلامک سسٹمز ہیں ان کو ایبزورب کر کے مسلمان رہتے ہیں. میرا جو پہلا جاب تھا زندگی کا, میں کلینر تھا میک ڈونلڈز ریسٹورینٹ میں نیدرلینڈز میں, مجھے یاد ہے دن میں ہم پڑھتے تھے, رات میں صفائی کا کام کرنے جاتے تھے, اور سحر کے وقت آ کے کچھ گھنٹے سو کے پھر آگے کالج چلے جانا. تو مجھے یاد ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں نا جن میں وہ بنتے ہیں برگر وغیرہ کے لیے جو میٹ جو بنایا جاتا ہے, وہ گرل ایسے وہ بند ہوتی ہے اوپر والی, نیچے کے اوپر وہ پلیس ہوتی ہے. ہم جب اس کی صفائی کرتے تھے تو میں بڑے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا. وہ صفائی کا جو ہمارا وہ سپرے ہوتا تھا, جو نیچے ہاٹ سرفیس ہوتی تھی, ڈائریکٹ اس پہ ایسے سپرے کرتے تھے تو ود ان سیکنڈز وہ ایویپریٹ کر جاتی تھی. کیونکہ دیٹس انٹرسٹنگ, اٹ میک سینس, وہ گرم ہے, یہ ٹھنڈی ہے, اسے جلا دیا اس کو. لیکن جو اوپر والی سرفیس ہوتی تھی ہم اس پہ پھر سپرے کرتے تھے, بہت سی اس میں سے جل جاتی تھی, لیکن بہت سی بہہ کے پہ نیچے آ جاتی تھی اسی سرفیس پہ, لیکن وہ جلتی نہیں تھی. ریزن کہ جب اوپر سے وہ نیچے ٹریول کر رہی ہوتی تھی اس اوپر والی گرم سرفیس میں, تو وہ اتنی کیپیبلٹی کیپیسٹی ڈیولپ کر لیتی تھی کہ اس ہیٹ کو وہ ریزسٹ کر سکتی تھی. تھا لیکوڈ ہی, وہ قطرے اس پہ ٹپ 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 کر نیچے گرتے تھے لیکن کوئی بھی جلتے نہیں تھے, بیکاز ریزسٹنس ڈیولپ ہو چکی ہوتی تھی. ان اے نٹ شیل دیٹ از پاکستان فار اس, کہ ہم لبرلزم, گندا میڈیا, فحاشی, یہ وہ سود, ہر چیز کے بعد جب ہم سروائیو کرتے ہیں تو باہر والے بندے کو ہمیں خیر نظر آتی ہے. وی ٹیک آور سیلفز فار گرانٹیڈ, دے سی اس ایز لٹرل ہوپ. ابھی بھی حجاب پاکستان آگے کہے گئے ہیں کہ امت کو لیڈ کر رہا ہے تو پاکستان نے لیڈ کرنا ہے, کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں جس سسٹم میں آپ رہ رہے ہیں, یو شوڈ ہیو بین فنشڈ بائی ناؤ, لیکن آپ لوگ ختم ہی نہیں ہو رہے, آپ گروئی کیے جا رہے ہیں. تو دیٹ از وائی آئی تھنک پاکستان بچوں کے لیے اٹس اے بیسٹ پلیس. سب کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا, سو لانگ ایز یو ہیو سرٹن فلٹرز اراؤنڈ دیم. اٹس ویری ویری ایکسائٹنگ پلیس. السلام علیکم سر. اگر ہم اسلام کو سوسائٹل لیول پہ دیکھیں تو 2 اسکول آف تھاٹس ملتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو جس کے ہم پروجینیٹر یا کم از کم پروموٹر کہیں, غامدیت جو ہے, کہ وہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بھئی مسلمان کا کام زیادہ سے زیادہ تزکیہ نفس پر ہونا چاہیے, ہمارا مین فوکس اپنے نفس کو ہم پاک کریں, ٹھیک ہے, اور میکسیمم جو ہم دوسروں کو کہیں وہ ایک تلقین کر دیں, ایک پیغام پہنچا دیں, اور دیٹس اٹ. دوسرے اس کے جو اپوزنگ اسکول آف تھاٹ ہے جس میں مطلب ڈاکٹر اسرار صاحب کھڑے ہو گئے تھے, وہ یہ ہے کہ بھائی اسلام کا مین مقصد دنیا میں قائم ہونے آیا ایز اے نظام, جس کی بات آپ نے بھی کی تھی, دین. تو اگر میں ایک تو آپ کا سٹانس بھی جاننا چاہوں گا کہ ان اسکول آف تھاٹ میں آپ زیادہ کہاں ایڈیئر کرتے ہیں. جی پلیز الیبریٹ, لیکن میں ابھی سوال ختم کر لوں. اور دوسرا یہ کہ اگر میں مطلب نیولی کنورٹڈ مسلم ہے, کوئی اور ہے, اس کو میں نے بتانا ہو, وہ کہے کہ نہیں بھائی ہم نے اسلام کا نظام قائم کرنا ہے جیسے حضور نے کیا تھا, تو میں اسے کیسے, اور حضور نے بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اگریسو ایلیمنٹ, یہ تلوار نہیں اٹھائی تھی, تو میں اسے کیسے کنونس کروں کہ بھائی اس اسکول آف تھاٹ میں اگریسو ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ 2 آئیڈیالوجیکل ڈویژنس بنی ہوئی ہیں امت میں, اینڈ ٹو می دے آر اننیسیسری. ایک تزکیہ نفس کی ہے اور ایک اقامت دین کی ہے. اگرچہ آپ نے غامدی صاحب کو تزکیہ نفس میں ڈال دیا ہے, آئی ووڈنٹ. تزکیہ نفس میں والے زیادہ مدارس ہیں ہمارے. غامدی صاحب کا تو I don't know, it's a lot of that is connected with blurring the distinction between the transcendent and the immanent. It's a very dangerous idea. بہرحال وہ ایک اور بات ہے, وہ موضوع نہیں ہے ہمارا. اسلام تزکیہ نفس اور اقامت دین دونوں پہ ایمفسائز کرتا ہے. You do not have to choose one over the other. There is no reason. آپ اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے to achieve what? ایسا تو نہیں نفس کا تزکیہ ہو گیا وہ بات ختم ہو گئی. اپنے نفس کو پریپیئر کر رہے ہیں, تزکیہ کر رہے ہیں, اس کو پیوریفائی کر رہے ہیں, بیکاز
آپ ایک سسٹم کریٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس سسٹم کی کریشن کے بغیر آپ کا نفس کا تزکیہ ہو بھی نہیں سکتا. جیسے میں نے آگے عرض کیا تھا کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی آپ کے جسم پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. آپ نفس کا تزکیہ کرتے رہیں, آپ کی اکانومی سودی رہے گی, جتنی اللہ اللہ کرتے رہیں گے wouldn't make any difference. ٹھیک, اقامت دین از ultimately what we should strive for, کہ ہمیں وہ ایک حلال ایکسپیرینس ملے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں, جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا, جہاں پہ آپ میجورٹی میں نہیں ہیں ایز مسلمس, وہاں پہ آپ عہد کے اندر ہیں, مواحد ہیں, اور قرآن کہتا ہے مومنوں سے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو. وہاں پہ آپ نے تلوار اٹھا کے دین نافذ نہیں کرنا ہے, وہاں پہ آپ نے میکسیمم تزکیہ نفس کے لیے کوشش کرنی ہے. نان مسلم کنٹریز میں آپ رہتے ہیں, لیکن ان پاکستان's case nothing less than Sharia would make any sense, اس لیے کہ کروڑوں لوگوں کی ایک کولیکٹیو ایفرٹ تھی, ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل تھی. اس کے بعد بٹوارے کے بعد جو قتل و خون سٹارٹ ہوتا ہے, people did that because they wanted. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, دقت ہے نا آپ کو یہاں پہ آنے میں, صرف کہاں سے آئے ہیں, اپنے گھر سے آئے ہیں, یہاں پہ آئے ہیں, بس lot of steps we had to take. تو پاکستان تو رمضان کے مہینے میں بنا ہے, اور اس طرح سے بنا ہے کہ وہاں پہ لوگ ایک دو دن کے لیے انہوں نے چینج نہیں کیا, بلکہ وہ جگہ جہاں پہ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے, وہ بزنسز جو ان کے آباء و اجداد چلا رہے تھے, وہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے ہیں, بیکاز وی نیڈ اے شریعہ ڈریون پاکستان ان وچ وی کین ہیو حلال ایکسپیرینس. اس کو ہم لبرل کر دیں, سیکولر کر دیں, تو یہ ان لوگوں کی بھی ایفرٹ سے بے وفائی ہے, اور سارے کے سارے انٹرپرائز کو ختم کرنے والی بات ہے. اس لیے ان پاکستان کیس وی ایبسولوٹلی ہیو ٹو. بٹ دی امپورٹنٹ کوشچن از کہ جب ہم شریعہ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لفظ شریعت ریکلیم تو کریں آپ. وی آر سو اپولوجیٹک, شریعت کی بات آتی کیوں کہ ہمارے میڈیا نے کچھ فائر برانڈ مولوی حضرات کو ایک بڑی سفسٹیکیٹڈ پرسنالٹی کے سامنے بٹھا کے شریعت کا مفہوم لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا کہ جو ہی آپ کہتے ہیں شریعت, تو ذہن میں کیا آتا ہے, ٹخنے ننگے, ٹوپی والے بھڑکے, سر عام چترول, زبردستی کی نمازیں. یو تھنک دیٹس شریعت؟ شریعت کا کیس ہم نے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ شریعت سے کرپشن ختم ہوتی ہے, شریعت سے جو لینگتھی دادا کے زمانے کے کیسز چلے آ رہے ہیں یہ ختم ہوتے ہیں, اسپیڈی جسٹس آتی ہے. شریعت سے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس پہ مونوپلی ختم ہوتی ہے, وچ مینس کہ بجلی کا بل نہیں آتا ہے, صرف کاسٹ آف پروڈکشن پے کرتے ہیں. گیس کا بل نہیں آتا ہے, صرف کاسٹ آف پروڈکشن پے کرتے ہیں. ٹیکس نہیں پے کرتے, اس لیے کہ اسلام میں حرام ہے, صرف آپ وہ اسٹیچوری ٹیکسز جو کہ شریعت کے اندر صرف وہ پے کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پینسل دی تو اس سے بھی ٹیکس, پراپرٹی دی اس سے بھی ٹیکس, جتنی گورنمنٹ کی مرضی ہے وہ لگاتے رہی. یہ سارا ختم ہوگا, وچ مینس کہ اس کا مٹیریل بینیفٹ ہے کہ بائی دی اینڈ آف دا منتھ یو ول ہیو مور منی ان یور پاکٹ, یو کین انجوائے لائف مور. اپنی فیملی کو باہر لے کے جا سکتے ہیں, زندگی کو بہت بہتر انجوائے کر سکتے ہیں. Give people this picture of Sharia, liberal, secular, سب کو اچھی لگے گی. ابھی تو شریعت کا جو ہم نے پکچر کیا ہے, مجھے اگر شریعت کا نہ پتا مجھے بھی ڈر لگے اس سے کہ نہیں یار مجھے نہیں چاہیے یہ. But that isn't Sharia. It's something much bigger than that. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ریسنٹلی آپ نے کہا کہ آپ کو گالیاں پڑتی ہیں اینڈ یو اسمائل. سوری کیا ہوتی ہے؟ آپ کو گالیاں پڑتی ہیں اینڈ یو اسمائل. دیر از لاٹس آف پیپل جو آپ کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اندر وہ جو ایک ہمبلنس ہے, ٹھیک ہے, یو ہینڈل یور ایموشنز اور دو ٹیمپٹیشنس, وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں ایز اے پروفیشنل, ایز اے لائف میں بھی آپ کو بہت ساری یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. جب تک آپ ہمبل نہیں ہوتے, آپ بہت کمفرٹیبل ہو کے کسی کو بہت نارمل ہو کے جب تک بات نہیں کرتے نا, تو لاٹس آف تھنگس آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ سائیکولوجیکل ریزنز, یور پرسنل ریزنز اینڈ تھنگ از کہ جب آپ کوئی کام اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں تو آپ ڈٹرمن کرتے ہیں what is allowed and what isn't allowed. لیکن جب آپ ایک کوز کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذاتیات میٹر نہیں کرتی. اب مجھے اگر ایک آدمی نے گالی دی اور اس کا منشا یہ ہے کہ میں بھی آگے سے گالی دوں, تو میں اس کو گالی دے کے میں اسے کیوں ٹھیک ثابت کروں جبکہ میرا کام کچھ ہو رہا ہے. یعنی یو کے میں ایک ٹریننگ کورس ہوتا تھا برٹش فوجیوں کے لیے, ایم او ڈی جو وہاں کے جو منسٹری آف ڈیفینس, وہ جب ان کے فوجی وہاں پہ فوج سویلینس کے ساتھ بہت کام کرتی ہے, جو پلوں کی
مرمت ہو گئی اور کوئی سیلاب آ گیا اور وہاں پہ لوگوں کی مدد, اس طرح کے وہ کاز چلتے رہتے ہیں. اچھا, فوج کو سویلینز کے ساتھ کام کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ساری دنیا میں فوج کا ایک مزاج ہے نا کہ وہاں پہ آپ یہ کام کرو, یس سر, ایٹ بیسٹ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیسے, کیوں, ڈزنٹ ایگزسٹ. تو وہ پرابلم ہوتا تھا کہ یو کے میں ہے نا کہ سفری کنٹری, تو مثال کے طور پہ کہیں سیلاب آیا ہوا ہے, وہاں پہ چھوٹی سی ان کی وہ فوج گئی ہے اور پل وغیرہ مرمت کر رہے ہیں, تو لوگوں سے انہوں نے کہا پیچھے ہو جاؤ. لوگ آگے سے کہتے ہیں وائی, تو فوجی کے سسٹم میں نہیں ہے وائی کیا ہوتا ہے بھائی, وہ غصے کر جاتے تھے. تو پھر وہ ایسے ان کو ٹریننگ کورسز میں بھیجے تھے جن میں سائیکالوجی کا ان کو بہت بہت پڑھایا جاتا تھا کہ دس از ہاؤ یو ڈیل ود سویلینس. تو اس میں مجھے یاد ہے ہمیں کورس, ہمارے کورس ہوتا تھا جو ہم پڑھاتے تھے کہ از اٹ اباؤٹ یو اور از اٹ اباؤٹ دا سسٹم. تو اس میں جو انالوجی ہوتی تھی کہ لک, اگر آپ نے وردی نہیں پہنی ہوئی اور آپ کسی کے راستے میں بھی نہیں آئے ہوئے, تو کیا چلتے پھرتے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے کیا؟ obviously not. تو دی اونلی ریزن وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ ایک جاب کر رہے ہیں اور آپ کی ایک وردی ہے. اب جب کو وہ آپ کو گالی دے رہے ہیں تو وہ گالی آپ کی وردی کو دے رہے ہیں, آپ کی جاب کو دے رہے ہیں, نہ اس کی ماں ہے نہ اس کی بہن ہے. آپ تو ایک آئرن مین ہے, اپنے سوٹ کے اندر ہے, وہ گالی آپ کے سوٹ کو پڑ رہی ہے. It doesn't come to you. اگر آپ اس لیول پہ رسپونڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ میری اور اس کی جنگ ہے. میں نے کہا نا بہت سے لوگ مسلمان ہوئے الحمدللہ. جو سب سے پہلا بندہ تھا نا جس نے لائیو شہادہ پڑھا تھا, مجھے بہت گالیاں دیتا, بہت زیادہ, جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنے کے لیے ڈاکٹر پرویز گوئے صاحب کی ڈی پی لگا کے آتا تھا, اسے پتا تھا کہ میرا ان سے اختلاف ہے, جان بوجھ کے بہت گالیاں دیتا. فیس بک لائیو پہ تھے اس وقت ہم, ہر سیٹرڈے کو میں لائیو ہوتا ہوں, پہلے فیس بک اور یوٹیوب دونوں پہ, اب سب یوٹیوب پہ. یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کال اس کی ریسیو کی لائیو, اور میں تیار تھا کہ جناب پھر کام سٹارٹ ہونے لگا ہے. یہ کہتا ہے کیسن بھائی, ہم کہا جی میری بس ہو گئی ہے. میں نے کہا یار میری گالیاں کھا کے بس نہیں ہوئی تو آپ کی دے کے بس ہو گئی ہے, کیا ہوا ہے ایسا؟ I'm done with all this. مجھے پتا ہے جو کچھ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, لیکن میرے لیے سوال یہ ہے کہ میں نے اگر آپ کو گالی دے کے خود کو ٹھیک ثابت کر رہا ہے تو میں ٹھیک کیسے ہوں؟ If my righteousness depends on abusive language, then there is a deeper problem. اور آپ اگر گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہے ہیں, that means you are on the right path. ان کا بہت شکریہ. اب کیا کریں؟ کہتے مجھے کلمہ پڑھائیں دوبارہ. He was the first person live جس نے آ کے واپس کلمہ پڑھا, جس نے بعد میں وہ فون نمبر ایکسچینج ہوئے کافی زیادہ بعد, وہ تو بات الحمدللہ ایک لائن لگی ایسے لوگوں کی. The question is کہ حشر کے دن what is it that I should be looking for, کہ ایک بندہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ الہی تو نے اس کو وہ نالج خیرات میں دے دیا تھا, غذا میں دے دیا تھا جو تو نے مجھے نہیں دیا, اور اس نے اس کا یوز یہ کیا تھا کہ اس نے مجھے گالیاں دے کے تجھ سے دور کیا تھا, یا ایسے اس نالج کو یوز کر کے گالیاں کھا کے مجھے تیرے پاس لے کے آیا, اور آج میں اس کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ he did that. What should I go for? Particularly when it's not my personal war. تو پھر میں گالی کھا کے میں کیوں کہوں کہ نہیں میں, اور آج کل جتنی پڑھ رہی ہیں I actually admire a lot of them, کیونکہ صرف گالی نہیں ہوتی, گالی کی کوالٹی بھی ہوتی ہے. So a lot of them are so creative that you think کہ اگر اس کریٹیوٹی کو کہیں اور یوز کرو تم آرٹسٹ ہو. But this is how it goes. آج کل سیلفیز کا زمانہ ہے, بٹ ڈسپائٹ دیٹ بہت سے لوگ ابھی بھی آٹوگراف والے ہیں. میں ان سے پوچھتا بھی ہوں سیلفی جو ہو سکتی ہے تو آٹوگراف, کہتے ہیں نہیں پھر بھی اس کا ایک اپنا چام شو. تو جب آپ آٹوگراف دیتے ہیں تو ساتھ کسٹمری ہے, ایک روایت ہے کہ آپ ایک ساتھ جملہ بھی لکھتے ہیں کوئی نہ کوئی. تو میں نئے نئے جملے نہیں لکھتا, میں ہمیشہ ایک ہی جملہ لکھتا ہوں, always, and I really mean it from the depth of my heart. وہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ راز کم کو کھول, and کم from کم فانزل, کہ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ جن کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, انہوں نے 23 سال کے اندر ایک سویلائزیشن ڈیولپ کی تھی.
اور 23 سال بھی ہم نا سارے پروفیٹک انٹرپرائز کو کہتے ہیں, whereas the truth is کہ 23 سال میں 13 سال تو پرسیکیوشن کے تھے, سسٹم تو آخری 10 سال میں ڈیولپ ہوا تھا. تو 10 سال میں ایک سویلائزیشن, دنیا کی پہلی کرائم فری سوسائٹی کھڑی کرنا, اٹس این ایکسٹراڈنری. اگر آپ اس سسٹم کے ٹارچ بیئرر ہیں then you have to understand کہ آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے, راز قم کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہا ہے کہ آپ توحید کے مطلب کو سمجھ جائیں. توحید از ناٹ لمیٹڈ ٹو دا اسٹیٹمنٹ کہ کوئی اور ہستی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. دیٹ از یور اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ اٹ گوز ٹو دا لیول کہ کوئی اور سسٹم اس لائق نہیں ہے کہ رب کے سسٹم کے علاوہ اس کی پیروی کی جائے. دس از واٹ یو گیٹ جب پہ راز قوم کھلتا ہے. اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں 2 باتیں ایک ہی آیت میں کہی ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے, اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف نہیں جانا ہے. فائنڈ یور پرپز, وہ کیا ہے. اینڈ ایزیسٹ وے از لک ایٹ یور ٹیلنٹ کہ اللہ تعالیٰ مشکل سے زیادہ آپ کی استطاعت سے زیادہ آپ پہ مشکل نہیں ڈالتا. آپ اچھے آرٹسٹ ہیں, اٹ ہیز اے پرپز ٹو دا گرینڈ اسکیم آف ریلیجن. آپ اچھے رائٹر ہیں, سو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ٹولز مجھے دیے گئے ہیں اس سے میرا پرپز ڈیفائن ہوتا ہے. یو ڈو دیٹ اور آپ کھڑے ہو جائیں, کہ راز قم آپ پہ کھل جائے. دیر از نتھنگ بیٹر دین دیٹ ان لائف. ٹرسٹ می, میں سب کچھ زندگی میں دیکھ چکا ہوں. کہتے ہیں نا سب کچھ, یوز یور امیجنیشن, سب کچھ. الٹیمیٹ پیس دیٹ یو آر لوکنگ فار وہ رب کے قرب میں ہے, وہ دلوں کے قداز میں ہے, وہ راز قم میں ہے. If you can take this away, trust me, that would be the best use of our time. اپنی ٹویٹس کی صورت میں, پوسٹ کی صورت میں, گفتگو کی صورت میں, دعا کی صورت میں, کمپینز کی صورت میں, جس چیز کے آپ مکلف ہیں, جس چیز کے مکلف ہیں. اس پرندے والی بات تو سنی ہے نا آپ سب نے, وہ جو آتش نمرود کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. حکایت ہے, آپ اس کو سچا نہ سمجھیں, لیکن اس کا جو میسج ہے کہ اگر آپ کا بھی اس پرندے کی طرح ایم یہ ہے کہ جب رب کے ہاں آپ جائیں تو آپ کا نام اس فہرست میں ہونا چاہیے جو وفاداروں کی ہے, اس میں نہیں جو بے وفاؤں کی ہے. ان کو ہم نہیں بنا سکتے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.